अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। आज पीटीएम ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के सामने पीटीआई फार्म फंडिंग केस में एक रैली निकाली। वहां पर एक मुख्तसर अलामती धरना भी दिया और पीडीएम की मुख्तलिफ जो जमातें हैं शामिल हैं, उसमें उन्होंने मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ ने बिलखसूस वहां पर तकरीर की। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि क्या पीडीएम का मकसद पीटीआई फार्म फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव बनाना था या वजह कुछ और भी हो सकती है। और बिलावल भुट्टो जरदारी आज भी हस्बे तवक्को और हस्बे मामूल गायब क्यों रहे? क्या उनके लिए पीटीआई फार्म फंडिंग केस अहम नहीं है या इसके पीछे भी वजह कुछ और है? आज की इस रैली का एक क्रेडिट तहरीक इंसाफ की है, जो गवर्नमेंट है, वजारत दाखिला है, शेख रशीद है, उनको भी जाता है कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई रुकावट खड़ी नहीं की। और पीडीएम का जो ये रैली थी, गाड़ियों पर मुश्तमिल जो ये काफिले थे इनके, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर तक बगैर किसी रुकावट के पहुंचे। तो ये एक शेख रशीद जो वजीर दाखिला है, ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो बात कही थी कि वो किसी तरह की कोई रुकावट खड़ी करने के हक में नहीं है। पीडीएम वाले चाहें तो वो अपनी रैली एक कानून के दायरे के अंदर रहकर निकाल सकते हैं। तो शेख रशीद ने अपना वो वादा पूरा किया। आज पीडीएम की इस रैली के हवाले से वजारत दाखिला ने जो फुटेज जारी की इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों की, उनको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आज यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोई ग्रैंड रैली या शो होने जा रहा था पीडीएम की तरफ से। खिलाफे मामूल ऐसी कोई वहाँ पर कोई ट्रैफिक भी नहीं थी, मामूल की ट्रैफिक रवां दवां थी जिसमें लोग आ जा रहे थे। कई सड़कें तो वैसे ही सुनसान थी जैसे कि नॉर्मल होती हैं। कहीं कोई कंटेनर नज़र नहीं आया इन फुटेज में, कहीं कोई बैरियर नज़र नहीं आया, बल्कि एक रूटीन थी। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के सामने वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के जवान वहाँ पर खड़े हुए थे, जो एहतियातन वहाँ पर खड़े किए गए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नवाज का जो माजी है वो इदारों पर हमले करने का माजी है। सुप्रीम कोर्ट का हमला आज भी लोग नहीं बोलते, तो इसलिए एहतियातन वहाँ पर लोग पुलिस के खड़े किए गए थे। मगर जो रोड्स थी इस्लामाबाद की, वहाँ पर ऐसा सच कुछ भी देखने को नहीं मिला कि जिससे लगे कि आज कोई इस्लामाबाद के अंदर कोई बहुत बड़ा ग्रैंड शो होने जा रहा है, कोई सियासी मुजाहरा होने जा रहा है जिसकी एक धूम हर तरफ मची हुई। ऐसा कुछ भी नहीं था। बहरहाल ये क्रेडिट वजीर दाखिला शेख रशीद को जाता है कि उन्होंने जो कहा था वही किया, और आज की इस रैली को पुरअमन तरीके से खत्म करने में भी उनका भी एक किरदार है। वजारत दाखिला की जानिब से एक और हैरान कुन दावा किया गया कि आज की इस रैली में 1000 से 1500 के करीब लोगों की तादाद मौजूद थी, गाड़ियां थी और ज्यादातर मीडिया की गाड़ियां थी, जो जिन्हें डीएसएनजी भी बोला जाता है। तो शेख रशीद ने यह कहा कि उनके ख्याल में ये कोई 5000 के करीब लोग होने चाहिए थे, मगर उनकी तवक्को से कम आज लोग यहाँ पर आए हैं। इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे, 1000-1500 से ज्यादा लोग नहीं थे। तो आज की ये रैली कुल मिलाकर इसको एक शेख रशीद के मुताबिक एक फ्लॉप शो था, और पीडीएम की इस रैली में किसी ने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। और यही वजह है कि आज का ये शो 2 से 3 घंटे में शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। तो अगर आप फुटेज भी देखें जो कि मुख्तलिफ मीडिया के चैनल्स पर है, जो रोड्स के ऊपर है, जो वजारत दाखिला ने जो फुटेज जारी की है, उसके मुताबिक भी हमें लगता है कोई ख़ास बहुत बड़ा शो नहीं था। गाड़ियाँ होती हैं, आपको पता है, गाड़ियों में लोग आते हैं, उस गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं कितने नहीं, उनको काउंट करना मुश्किल होता है। मगर जो एक साइज होता है और एक जो कंजेस्टेड होता है जलसा, उसके लोगों के जलसागाह में खड़े होने के अंदाज से उनके अंदर गैप कितना है, वहाँ से पता चल जाता है कि इस जलसे में, इस रैली में कितने लोग थे। लोगों को एक अंदाज़ा हो ही जाता है। आज की इस रैली के हवाले से बआसानी कहा जा सकता है कि इसमें 2000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत नहीं की होगी। एक और दिलचस्प नुक्ते पर बात करते हैं कि पीटीआई फार्म फंडिंग केस 2014 से, यानी 7 सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये केस चल रहा है। तो फिर पीडीएम ने अचानक ऐसा क्या यू टर्न ले लिया अपने बयानिए से कि जो वो वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़े मांगना चाहते थे, वो खुद अपने इस्तीफ़े देना चाहते थे, वो सेनेट इलेक्शन का और ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट करना चाहते थे। मगर ये अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो पीटीआई फार्म फंडिंग केस के पीछे कुछ इस तरह हाथ धो के पड़ गया कि बस इसी में इनकी निजात। मगर बयानिए में इस कदर तब्दीली के लोग हैरान है कि जिस बात का पूरे अफसाने में इससे पहले कहीं जिक्र नहीं था, आज वही बात जो है वो इस पीडीएम के जो मुजाहरे हैं, जो एहतजाज है, इसका वो टाइटल बनकर, इसका बयानिया बनकर उभर रही है। तो कहीं ना कहीं जो बात पीडीएम के बारे में ये कही जाती थी कि पीडीएम के पास बयानिया जो है उनके अंदर कन्फ्यूजन बहुत है। पीडीएम का जो बयानिया होता है इनको खुद समझ नहीं आ रही होती
کہ آج ایک جلسے میں یہ کچھ اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ایک کچھ اور پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اگلے جلسے میں ان کا پلان پچھلا جو ہوتا ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے اور ان کے نعرے بھی چینج ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے 7-8 مہینوں سے جب سے یہ پی ڈی ایم اتحاد بنا ہے تب سے لے کر اب تک لوگ یہی کچھ دیکھتے آ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ایک نہیں رہتا۔ وزیر اعظم کا استعفیٰ لینے سے لے کر اپنے استعفے دینے تک اور پھر اس کے بعد الیکشنز کا بائیکاٹ کرنے تک یہ سب پی ڈی ایم کے بیانیے بدلتے رہے، اور آج جب انہوں نے اچانک سے فارم فنڈنگ کیس کو ایسے ٹیک اپ کیا جیسے ان کا سب سے بڑا جو ان کی نجات ہے وہ اسی فارم فنڈنگ کے کیس کے فیصلے سے ہی نکل کر آنی ہے، تو لوگ حیران ہیں کہ یہ پی ڈی ایم والے آخر چاہتے کیا ہیں۔ تو کیا کل پی ڈی ایم کا کوئی دوسرا بیانیہ نہیں ہو سکتا؟ اس بارے میں بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے، کیونکہ جس طرح بیانیہ ان کے بدل رہے ہیں تو اگلے چند دنوں بعد کیا بیانیہ ان کا ہو سکتا ہے کوئی کچھ اندازہ نہیں ہے۔ مریم نواز نے بھی آج کھل کر جھوٹ بولے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی آج کل غلط بیانی سے کام لیا۔ 2 سے 3 بڑے جھوٹ ہیں جو مریم نواز نے آج کی اپنی اس تقریر میں بولے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ فارم فنڈنگ کی جو ہے وہ رسیدیں آپ نکالو، یعنی عمران خان کو بولا ہے کہ فارم فنڈنگ کی رسیدیں نکالو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی جو جماعت ہے تحریک انصاف وہ اپنے 40,000 ڈونرز ممبر کا ڈیٹا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کب کا جمع کروا چکے ہیں، جس میں یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو کئی سالوں سے فنڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ رسید کٹتی ہے ان کی، یا اکاؤنٹ کے ذریعے بھی جاتا ہے تو ان کی رسید آتی ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس پورا اس کا حساب ہوتا ہے، اور ہر سال پی ٹی آئی اپنا ایک آڈٹ کرواتی ہے ایک نامی گرامی فرم سے، اور پھر اس کی وہ رپورٹ بھی ساتھ لگائی جاتی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کو بھی جمع کروایا جاتا ہے۔ اور پی ٹی آئی نے وہ تمام چیزیں کی ہیں جو کہ ایک جماعت کو قانون کے مطابق کرنی چاہیے تھی، مگر مریم نواز شاید یا تو بھولی ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے، جو ان کو کچھ لکھا دیا جاتا ہے وہ وہی پڑھ دیتی ہیں، بول دیتی ہے، یا پھر وہ ان کو پتہ ہوتا ہے سب کچھ اور وہ سمجھتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بہت بھولے ہیں، وہ جو فرماتی ہیں، وہ جو کہتی ہیں لوگ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، تو دوسری بات بھی یہ ہو سکتی ہے۔ مگر دونوں صورتوں میں مریم بھولی ہے، کیونکہ آج کے جو لوگ ہیں وہ صرف لیڈر کی زبانی کلامی باتیں نہیں سنتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بولنے والا بات کہنے والا ہے کون۔ تو مریم نواز کا جو ابھی تک ریکارڈ ہے، جو ان کی کریڈیبلٹی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے لے کر ان کے جو سوشل میڈیا ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو جس طرح کے وہ بلنڈرز کرتی ہیں، تو ان کے جو چھبی ہے عوام کے اندر، ان کی جو چھاپ ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، وہ کچھ عجیب سی ہے، کم از کم اس کو کریڈیبل تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو مریم نواز جو ہے وہ جب رسیدیں نکالنے کی بات کرتی ہیں تو یہ ان کے حوصلے کو بھی داد دینی چاہیے، کیونکہ ایکچولی رسیدیں نکالنا جو ہے یہ چھیڑ بن چکا ہے مسلم لیگ نواز کا اور شریف خاندان کا۔ جب سے آپ لے لیں پاناما لیکس آئی ہیں تب سے لے کر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو لندن میں ہیں وہاں سے لے کر اب تک جتنے بھی ان کے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں، براڈ شیٹ کمپنی ہے جو اس کا جو معاملہ سامنے ہے، سب میں شریف خاندان سے رسیدیں نکالنے کی ہی بات تو کی جا رہی ہے، مگر مریم نواز کے حوصلے کی داد دینی چاہیے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنے کا فن رکھتی ہیں۔ حالانکہ ایک اور دلچسپ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف یہ جو فارم فنڈنگ کیس چل رہا ہے یہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، اس میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اسی سکروٹنی کمیٹی میں، جہاں پر پی ٹی آئی کا خلاف یہ کیس کی سنوائی ہو رہی ہے جو ای سی پی کے انڈر کام کر رہی ہے کمیٹی، وہیں پر مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے فارم فنڈنگ کیس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ابھی تک کوئی ثبوت اور اپنی رسید کوئی جمع نہیں کروائی پچھلے 6 مہینوں سے۔ تو مریم نواز جب بات کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی سے کہ وہ رسیدیں نکالیں، یعنی اپنے جو فارم فنڈنگ کے ثبوت دیں، حالانکہ پی ٹی آئی کے وزیر مشیر تو روزانہ میڈیا پر آ کر بات کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے 40,000 ڈونر ممبرز کا ڈیٹا جمع کروا چکے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو مسلسل فنڈز دیتے رہے۔ تو اب جب مسلم لیگ نواز سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ڈونرز کہاں ہیں، وہ ممبر کہاں ہیں جو آپ کو پیسہ دیتے رہے، تو اس بارے میں ابھی تک یہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وہ صرف کہتے ہیں کہ ایک ہوا بنی ہوئی ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے پی ٹی آئی فارم فنڈنگ کیس، تو ایکچولی یہ اپوزیشن فارم فنڈنگ کیس بھی ہے، یہ مت بھولیے گا، کیونکہ مریم نواز نہیں چاہتی کہ اس موضوع کے اوپر کوئی سوال بھی اٹھائے، اور ان کے جو سلیکٹڈ میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے بھی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کا بھی کیس چل رہا ہے۔ مریم نواز نے ایک اور جھوٹ بولا کہ پی ٹی آئی کو فارم فنڈنگ میں انڈیا اور اسرائیل سے ان کو فنڈز ملتے رہے ہیں۔ یہ مریم نواز کو کیسے پتہ چلا، اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ جب پی ٹی آئی کے حوالے سے فارم فنڈنگ کیس کی بات ہوتی ہے تو لوگ پہلے سے ہی 2 ملک جو ان لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، مریم نواز نے اسی کے متعلق یہ کارڈ اپنا یہ چال چلی ہے کہ ایک انڈیا کا نام لے دیا جائے اور دوسرا اسرائیل کا نام لے دیا جائے، کیونکہ عمران خان کو پچھلے 25 سال سے یہودی ایجنٹ بھی تو مولانا فضل الرحمان ہی کہہ کر پکارتے رہے۔
بڑا آسان ہے کہ تحریک انصاف کی فارم فنڈنگ کے حوالے سے اسرائیل کا نام لے لیا جائے. لوگوں کو عادت ہے یہودی ایجنٹ اور اسرائیل بڑا کامن سا لگتا ہے، تو اس لیے لوگ زیادہ سوچتے بھی نہیں ہیں. تو مریم نواز نے اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنا اسرائیل کا نام لیا ہے اور دوسرا نام ہے انڈیا کا. اب اس میں حقیقت میں اس سے پہلے اپنا ایک پی ٹی آئی فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے اپنا ایک تفصیلی ولاگ اپڈیٹ کر چکا ہوں، جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو فارم فنڈنگ میں اسرائیل کا نام آتا ہے، یہ انڈیا کا نام آتا ہے، خصوصاً انڈیا کا، تو اس میں کسی انڈین یا اسرائیلی نے پیسے نہیں دیے تھے، بلکہ وہ پیسے پاکستانی ہی لوگوں نے دیے تھے. ان کی کمپنیوں میں جو لوگ تھے وہ کوئی اسرائیلی کام کرتا ہو یا انڈین کام کرتا ہو تو وہ الگ بات ہے. اسی کی بیس کے اوپر یہ لوگ اپوزیشن والے پی ٹی آئی فارم فنڈنگ کیس کو اچھال رہے ہیں. اس کے بعد فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے مریم نواز نے کہا کہ جی 6 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی اس کیس کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے 2014 میں مریم بی بی یہ کیس رجسٹرڈ ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور اس وقت جو حکومت تھی وہ نواز شریف کی تھی. اگر اس کیس میں اتنا ہی دم خم ہوتا تو نواز شریف کو پاناما لیکس میں نااہل کروانے کا جو سب سے پہلا جو سہرا جاتا ہے، جو نام آتا ہے ذہن میں، وہ تو عمران خان کا تھا. 2018 تک تو آپ ہی کی حکومت تھی، تو پھر آپ کے وزیر اعظم نے، نواز شریف نے یا شاہد خاقان عباسی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں زور کیوں نہیں دیا کہ وہ پی ٹی آئی فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی کو نااہل کروا دیں اگر کوئی ثبوت ہے ان کے خلاف پختہ؟ مگر اگر ہوتے تو تب کرواتے نا. پی ٹی آئی نے تو اپنا 40,000 ڈونرز کا جو ڈیٹا جمع کروایا ہے اس کو جھٹلانا اتنا آسان نہیں ہوگا کسی کے لیے بھی. تو یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی نے اس کیس کو ڈیلے کیا تو یہ غلط ہے. حکومت نواز شریف کی تھی، مسلم لیگ نواز کی تھی، تو آپ لوگوں کی تھی، تو پھر آپ لوگوں نے اس کیس کو چلنے کیوں نہیں دیا، اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کروایا؟ تو یہ سوال تو الٹا آپ سے بنتا ہے. پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی انہوں نے آتے ہی ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب چیزیں چلی ہیں تو سکروٹنی کمیٹی بن گئی ہے. اسی سکروٹنی کمیٹی کے تحت ہی اب تحقیقات ہو رہی ہیں. وہاں پر تینوں پارٹیز جو ہیں، پی ٹی آئی، پی 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 اور نون لیگ، جو ہے اپنے اپنے وہ وہاں پر ثبوت پیش کرنے کے لیے جا رہی ہیں، مگر پی ٹی آئی کے سوا ابھی تک کسی نے کوئی ثبوت نہیں دیا. اسی طرح مولانا فضل الرحمان نے آج بڑے بڑے بلنڈر مارے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے عمران خان کے اوپر طنز کیا کہ ایک ڈفلی بجانے والے کو حکومت دے دی گئی ہے، اور شاید انہوں نے یہ بات اس لیے بولی کیونکہ جو عمران خان ہے، تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے، ان کے جو جلسے ہوتے ہیں وہاں پر ملی نغمے اور ترانے پڑے جاتے ہیں، اور یہی سٹائل اتنا پاپولر ہوا کہ آج مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، جہاں پر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے چیئرمین ہیں فضل الرحمان، خود ان کی موجودگی میں وہ ترانے بجائے جاتے ہیں. یہ سارا کاپی کیا ہے انہوں نے تحریک انصاف کی جماعت کو دیکھ کر. تو جن کو یہ ڈفلی والا کہہ رہے ہیں، تو ریکارڈ کے مطابق اگر جائیں تو انہی ڈفلی والوں کی تو آپ لوگ کاپی کر رہے ہیں. ملی نغمے، ترانے، یہ سارے آج نواز لیگ اور پی 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 یہ بھی اب بناتی ہے صرف تحریک انصاف کو دیکھ کر. تو آپ ادھر موجود ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر اور بڑی کلیپنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے آپ کی طرف سے. مولانا فضل الرحمان نے آج اپنی تقریر میں ایک اور بڑی حیران کن انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف بھی بے سروپا ہے کیونکہ حقائق تو کچھ اور ہی کہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے الزام یہ لگایا ہے چونکہ فارم فنڈنگ والا ماحول ہے تو ہر چیز کو اب فارم فنڈنگ کے وہ قالین کے نیچے گھسا دیا جائے. ان کی اپنی جو کمزوریاں ان کو بھی فارم فنڈنگ کے کیس میں پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. اب ہوا کیا ہے، پی ٹی آئی نے جب خیبر پختونخوا میں حکومت آئی تو پی ٹی آئی کی حکومت نے جو مدارس کے جو علماء حضرات تھے، جو مؤذن تھے مساجد کے، اور جو نماز پڑھانے والے امام تھے، خطبہ دینے والے تھے، ان کے لیے ایک ماہانہ وظیفے کا اعلان کیا تھا اور اس وظیفے کو دینا بھی شروع کر دیا. اور یہ بڑی پاپولر سکیم ہوئی تھی خیبر پختونخوا کی حکومت میں. جب پھر عمران خان وزیر اعظم بنے تو عمران خان نے بھی وفاقی سطح پر تمام ملک میں یہ جتنے بھی مدارس ہیں، ان کے جو یہ ائمہ کرام ہیں، جو مؤذن ہیں، جتنے بھی مسجد میں لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے 10,000 روپے مہینے کا اعلان کیا. تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اور وقتاً فوقتاً وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اب حکومت جو ہے وہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کو بھی انفلوئنس کرنے کے چکر میں ہے، ان کی حمایت لینے کے چکر میں. حالانکہ اس کا حمایت سے کوئی تعلق نہیں تھا. علماء کرام کو ایک حکومت اگر وظیفہ دینا چاہتی ہے تو ایک اچھی بات تھی، اس پہ کسی کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. مگر مولانا فضل الرحمان کا اس معاملے کو دیکھنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. انہوں نے اس کو کچھ اس طرح لیا کہ حکومت ان کی جو جمعیت علماء اسلام فے کی جو ان کے مدارس پر جو گرفت ہے اس کو کمزور کرنا چاہتی ہے، اس لیے یہ فنڈنگ کر رہی ہے. تو فارن فنڈنگ کو جو کہ تحریک انصاف کو 2007 سے 2013 کے درمیان ملی،
مولانا فضل الرحمان کے مطابق وہی فارن فنڈنگ یعنی اسرائیل کی اور انڈیا کی جو فارن فنڈنگ ہے انہوں نے یہ باقاعدہ کہا، اور یہ فنڈنگ ان کے جو علماء کرام ہیں ان کو دی جاتی ہے ہر مہینے تاکہ وہ ان کو خرید سکے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو قومی خزانے سے اس کا باقاعدہ بجٹ بنایا گیا تھا جس کا آن ریکارڈ ہے ہر چیز۔ مگر مولانا فضل الرحمان کو ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی ان کے بارے میں کیا کہتا ہے یا ان کی بات کو کس طرح لیتا ہے؟ انہوں نے تو اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک بات کہنی ہوتی ہے، ان کا ایک دل چاہتا ہے کہ وہ بات کرنے کو وہ کہہ دیتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو الزام لگایا ہے یہ صرف الزام برائے الزام ہے، چونکہ فارم فنڈنگ آج پچھلے 15 دن سے ہر مسلم لیگ نواز پی ڈی ایم کے ہر لیڈر کی زبان پر ہے فارن فنڈنگ، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ پچھلے 8 مہینوں میں کسی کی زبان پر تھا ہی نہیں فارن فنڈنگ کیس۔ یہ تو ان کی زبان پر تب آیا ہے جب ان کے اپنے کیسز بھی پی پی اور نون لیگ کے اس اسکروٹنی کمیٹی کے اندر آئے ہیں، ای سی پی کے اندر، کہ فارن فنڈنگ کے کیس تو ان کے خلاف بھی چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں میں جیسے انہوں نے براڈ شیٹ جو کہ نواز شریف نے اخلاقی فتح قرار دیا تھا، اب وہ اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتے۔ آج پی ڈی ایم کی ریلی میں براڈ شیٹ کے فیصلے کا جو برطانوی عدالت نے دیا ہے اس کا کہیں کسی نے ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ان کو لگا کہ وہ بھی کیس ہار چکے ہیں، وہاں بھی ان کی ذلت اور رسوائی ہوئی ہے، اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی ان کو رسوائی ہی ملنی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں۔